बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, तक़दीस कुरान पाक हमारे ईमान का हिस्सा है और स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई उसके ख़िलाफ़ आज पूरी पाकिस्तानी कौम सरापा एहतजाज थी। आज पूरे मुल्क के अंदर तलबा ने, साज़ा ने, सियासी जमातों ने, मजहबी जमातों ने, गर्ज हर तबका फ़िक्र ने आज बाहर आकर ये ऐलान किया कि हम कुरान पाक की बेहुरमती दुनिया के किसी कोने में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस एहतजाज के ज़रिए अक़वाम आलम को ये पैगाम दिया गया कि मुसलमानों के जज्बात का, मुसलमानों के ईमान का एहतराम किया जाए। इस्लाम हमें तमाम मज़ाहब का एहतराम सिखाता है। हम तमाम मज़ाहब, तमाम किताबों का एहतराम करते हैं और यही चाहते हैं कि मुसलमानों की किताबों का, मुसलमानों के ईमान का, हमारी रहनुमाओं का भी उसी तरीके से एहतराम किया जाए जिस तरीके से हम दूसरे मज़ाहब के लोगों का एहतराम करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हो, कुरान पाक हो, हम इस पर कोई मुफाहमत, कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हैं और ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम किसी सूरत भी ऐसे वाक़यात को दुनिया में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही वजह है कि आज दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया की बात की जाती है, फिर ये कहा जाता है कि मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है और ये आज़ादी इजहार राय के नाम पर जो खेल खेला जाता है उससे पूरी दुनिया का अमन ख़तरे में पड़ता है। बारहा ये यूरोप को, वेस्ट को, तमाम ममालिक को ये बताया गया कि अगर आपके यहाँ इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो उससे नफ़रतें जन्म लेती हैं, उससे मुखालफत पैदा होती है और उससे लोगों के जज्बात मजरूह होते हैं। इसलिए मुसलमान भी इस बात का तकाज़ा करते हैं कि जिस तरह हम बाकी मज़हब का एहतराम करते हैं, हमारे मज़हब का भी एहतराम ऐसे ही किया जाए। आज के इस एहतजाज पे भी बात करेंगे और साथ ही साथ मुल्क की सियासी सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे। आज के प्रोग्राम के अंदर IMF का वफ़द पाकिस्तान में सियासी जमातों से मुलाकातें कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, तमाम सियासी जमातों से ये मुलाकातें होंगी। अगरचे इस बात का ऐलान हो चुका है कि IMF के साथ मामलात तय पा चुके हैं। अब 12 जुलाई को हतमी मुज़ाकरात होंगे। उसके बाद पाकिस्तान को IMF की तरफ से इमदाद की पहली जो किस्त है वो मिल सकती है। दूसरी तरफ दुबई में होने वाली सियासी मुलाकातें और मुल्क के अंदर इंतखाबात के हवाले से खदशात, ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ दुबई में इलेक्शन के मामला तय हो रहे हैं कि इलेक्शन कब होंगे, निगरान सेटअप कब आएगा और इंतखाबात के अंदर जो सियासी जोड़ तोड़ होगा वो कैसा होगा। लेकिन साथ ही साथ ख़तरे की घंटी अब भी अपनी जगह पर बजती रहती है। वो ये है कि क्या इंतखाबात बर वक्त हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, और अगर बर वक्त इंतखाबात नहीं होते, निगरान सेटअप आ जाता है तो उसके बाद ये सूरत हाल कहाँ हमें ले जाएगी। इसका भी आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे कि क्या मुल्क के अंदर जो अदम इस्तेहकाम है उसको दुरुस्त करने के लिए, मुआशी इस्तेहकाम पैदा करने के लिए इंतखाबात कितने ज़रूरी हैं। इस पर आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब नज़ीर लगारी साहब, उनके साथ सीनियर तज़कियाकार जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब और उनके साथ सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार सबूक सैयद साहब और मुल्क के माहिर इक़्तिसादियात जनाब डॉक्टर फ़रख सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ डॉक्टर फ़रख सलीम साहब मैं आपसे करना चाहूँगा। मैं IMF के डेलीगेशन की सियासी जमातों से मुलाकातें, ये कोई नई बात है, अचंभे वाली बात है? क्योंकि PTI ये कहती है कि PTI को इतना वेट दिया जा रहा है कि IMF भी आज चल कर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर के पास आने के लिए मजबूर है। हुकूमत कहती है कि ये रूटीन की मुलाकातें हैं। ऐसा ही होता है मुल्कों में कि मामलात जो है वो सियासी जमातों के साथ ज़ेर बहस लाए जाते हैं या हुकूमत वक्त के साथ? देखिए, जो आलमी मालियाती इदारे हैं, इनके जो कायदे कवानीन हैं वो बड़े सख्त हैं और वो लिखे लिखाए हैं। इसमें जब IMF कोई प्रोग्राम निगोशिएट कर रही होती है उसके ऊपर लाजिम नहीं है कि वो बाकी स्टेक होल्डर्स, वो अपनी किताब में उसको स्टेक होल्डर्स कहते हैं बजाय ऑपोजिशन पार्टीज कहना। तो उनकी किताब में जो लिखा है उसमें लाजिम नहीं है कि वो बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ उनकी राय मालूम करें या उनकी फ़िलॉसफी मालूम करें या उनकी सिमत मालूम करें, लेकिन रवायत ज़रूर रही। पाकिस्तान में जो काम हो रहा है वो कोई अनोखा काम नहीं है। बाकी दुनिया के ममालिक में जहाँ पे इलेक्शन होने वाले होते हैं, मुज़ाकरात एक हुकूमत से हो रहे होते हैं और IMF का प्रोग्राम लंबा होता है कि उसका एक हिस्सा जो है वो किसी और हुकूमत में उस पर अमल दरामद करना होता है, तो फिर जनरली
وہ زیادہ سیاسی جماعتوں کو اس کے اندر انوالو کر لیتے ہیں۔ 2019 میں ہمارا لاسٹ معاہدہ ہوا تھا، وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ ہوا تھا۔ اس دوران وہ 3 سال کا پروگرام تھا، اس لیے شاید آئی ایم ایف نے ضرورت نہیں سمجھی کہ 3 سال تو بھی پی ٹی آئی کی حکومت کے باقی پڑے تھے، تو اس کے اوپر عمل درآمد جو تھا وہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت نے ہی کرنا تھا۔ اب اس وقت کیونکہ عبوری حکومت آنی ہے، الیکشن کا ٹائم آ رہا ہے، الیکشن کا سال کہا جا رہا ہے، اس کے بعد الیکشن کے بعد ایک نئی حکومت آئے گی، تو شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ بورڈ، آئی ایم ایف کے بورڈ کی جو ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہوگی، ان کو کچھ رپورٹ دینی ہو کہ باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس پروگرام کے اوپر ان کا کیا خیال ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، کیا سیاسی جماعتیں جو اپنا ان پٹ دیتی ہیں اس کو ویٹ دیا جاتا ہے، اس کے مطابق جو ہے آئی ایم ایف فیصلے کرتا ہے، یا حکومت کے ساتھ جو معاملات طے پا چکے ہوتے ہیں اسی کو پرائرٹی دی جاتی ہے؟ دیکھیے، اس پہ میں قیاس آرائی کر سکتا ہوں، مجھے اندر کی بات تو نہیں پتا، میں آئی ایم ایف کے بورڈ کا کبھی حصہ نہیں رہا ہوں، لیکن میرا جو تجربہ بتاتا ہے کہ اس کا ان پٹ تو ضرور انہوں نے مانگا ہوگا، لیکن اس کا جو وزن ہے، اس کا جو ویٹیج ہے، وہ کچھ اتنا خاص نہیں سوچا جائے گا۔ وہ یہی سوچا جائے گا کہ سٹینڈ بائی کا ایگریمنٹ ہے، 9 مہینے کا وقت ہے، اور پھر اس کے دوران ہر 3 مہینے کے بعد ایک ریویو ہے، تو زیادہ وزن جو ہے وہ ان ریویوز کو دیا جائے گا، زیادہ وزن جو ہے جو حکومت کے وعدے ہیں ان کو دیا جائے گا، اسٹیک ہولڈرز کا کتنا ان پٹ ہے، ان کا کیا خیال ہے، وہ اس کو ان پٹ شاید ضرور لیا جائے، لیکن ان کو وزن اتنا نہیں دیا جائے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فارق سلیم صاحب۔ نذیر لغاری صاحب، یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آئی ایم ایف کے اس دورے کو جس طریقے سے پورٹرے کیا جا رہا ہے، ڈاکٹر فارق سلیم صاحب ملک کے معروف مالک اقتصادیات ہیں، وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ روٹین کے دیگر ممالک میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہمارے ہاں ہر بات سیاست کی نظر کیوں کر دی جاتی ہے؟ اس لیے سیاست ہو رہی ہے، اور اس لیے کہ ایک غیر سیاسی عمل کے طور پر سیاست ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں سیاسی عمل ایک سنجیدہ عمل ہوتا ہے، اور پاکستان میں سیاست کو گناہ سمجھا جاتا ہے، یا سیاست کو چال بازی سمجھا جاتا ہے، اور اس سے چالیں چلنے کا عمل لیا جاتا ہے۔ اور اگر کسی اپوزیشن سے حکومت کے ہوتے ہوئے اگر اپوزیشن سے کوئی غیر ملکی سفیر ملنے چلا جائے تو اس پر ہوا کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی عالمی ادارے کا کوئی رکن چلا جائے تو اس پر ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا جاتا ہے، دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اگر اسی طرح سے آئی ایم ایف کے جو سیاسی جماعتوں سے رابطے ہیں، اور انہوں نے جو رابطہ کیا ہے، میں وہ ٹویٹ دیکھ رہا تھا حماد اظہر صاحب کی، کیا کمال کا، جیسے توڑا باندھ گیا ہو، جیسے یہ ایسا لگ گیا ہے کہ جیسے کوئی ان کے محتاج ہو گیا ہے آئی ایم ایف، اور آئی ایم ایف نے جو ہے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، آئی ایم ایف نے ان کو سب کو صاف کلین کر دیا۔ ایسی کوئی صورتحال نہیں، وہ ایک براڈ بیسڈ مشاورت ہوتی ہے، براڈ بیسڈ ایک ان کا پوائنٹ آف ویو لینا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ جتنا نقصان پہنچایا تھا آئی ایم ایف کے پروگرام کو، تو انہوں نے پہنچایا تھا، ذرا ان سے پوچھیں تو صحیح ہو آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ اگر یہ پوچھنے کے لیے گئے ہیں تو اس پر طوفان کھڑا کرنے اور ڈھول بجانے کی کیا ضرورت ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عبداللہ حمید گل صاحب، 2 سوالات آپ کے سامنے مجھے رکھنے ہیں۔ پہلا سوال یہی کہ آئی ایم ایف کی ملاقاتیں اتنی غیر معمولی کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ دوسرا، جس طریقے سے آج پوری پاکستانی قوم نے تقدیس قرآن پاک اور اس بات پہ کہ جو سویڈن میں جو کچھ ہوا اس پر پروٹیسٹ کرتے ہوئے جس یکجہتی کا اظہار کیا ہے، کیا یہی کافی ہے، یا اس سے آگے بھی حکومت کو، سیاسی جماعتوں کو اور پاکستانی عوام کو کوئی کردار ادا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ملک صاحب۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ حکومت سے ڈیل کرتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ ہی ڈیل کرے، چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو۔ اس طریقے سے گھر گھر جانا اور ہر سیاسی پارٹی کے ساتھ جانا، اور اس میں بھی سلیکٹڈ پارٹیوں کے پاس جانا، میرے خیال میں یہ غیر مناسب ہوگا، یہ ٹھیک نہیں ہوتا، یہ ہماری سوورینٹی، ہماری آزادی کے حوالے سے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب شوکت ترین صاحب نے خط لکھوائے تھے اور بڑا زور دیا تھا کے پی کی گورنمنٹ کو اور
اور اسی طرح پنجاب کی گورنمنٹ کو، تو وہ بھی باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ IMF کے حوالے سے ان کی کیا آرا تھی اور PTI کی حکومت جو ہے اس ٹائم پہ کیا چاہتی تھی. تو میرے خیال میں اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جس طرح سے لغاری صاحب نے بات کہی کہ ہماری سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے کہ یہ چالیں چلنے کا نام ہے، تو میں سمجھتا ہوں اپنی خوبیوں پہ سیاست کرنی چاہیے، نہ کہ لوگوں کی خامیوں کے اوپر، کیونکہ 3 انگلیاں جب آپ کسی کے اوپر پوائنٹ کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں، تو 3 انگلیاں آپ کے طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ بات بہت ضروری ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ IMF کا یہ جو وقتی ایک سلسلہ ہے ہمیں دیکھنا ہے، کیونکہ یہ 3 حکومتوں کو ڈیل کرنا پڑے گا. ایک موجودہ حکومت جس میں پہلی قسط آئے گی، دوسری کے حوالے سے جو ہے وہ اس ٹائم پہ ایک انٹرم حکومت ہوگی، اور تیسری جو ہے وہ پھر جو بھی ایک مستقل حکومت آئے گی. تو یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور اتنی سی بات کے لیے اتنا بڑا ہوا کرنا، ایک نیوکلیئر کنٹری، ایک اتنا بڑا پاکستان جس کے پاس ہر قسم کے وسائل اور ذخائر موجود ہیں، اور یہ ایک میرے خیال میں ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. اب آ جاتے ہیں جو آپ کی مذہبی اس کے حوالے سے. دیکھیں، آج پوری قوم نے اظہار یکجہتی کا اظہار کیا، اور بالکل قرآن پاک کے حوالے سے بے حرمتی کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی، یہ ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے، بلکہ پوری تاریخ گواہ ہے کہ قرآن پاک کو ہی اس لیے نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہ مغرب کے نظریے کو چیلنج کر بیٹھا ہے، اور الحمدللہ آنے والا دور قرآن پاک کے نظریے کا دور ہوگا. اب افسوس یہ ہے کہ یہ جو پڑھے لکھے اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو کہ ایک اپنے آپ کو فرسٹ ورلڈ کنٹری کہتے ہیں، کیا یہ ان کے رویے ہونے چاہیے؟ کیا ریاست کی موجودگی کے اندر اگر فرض کریں آج سویڈن کے جو ان کے کوئی بڑے لوگ ہیں ان کے حوالے سے ہم اس قسم کی کوئی ان کے خاکے بنائیں، یا ان کی کتابوں کو نظر آتش کریں، یا ان کی کوئی قانون کی کتاب کو نظر آتش کریں، تو ان کو یہ تکلیف پہنچے گی. تو پھر اسی طریقے سے ان کو بھی اپنا جو جنون ہے، جو ان کا ایک جاہلانہ پن ہے، میرے خیال میں اس کو عیاں نہیں کرنا چاہیے. اور اس کی یورپین یونین نے بڑی سختی الفاظ میں مذمت کی ہے، لیکن میرے خیال ہے کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کے متعلق سوچنا چاہیے، اور تمام اسلامی ممالک کو مل کر جو ہے وہ ایک مضبوط جامع پالیسی بنانی پڑے گی، کیونکہ یہ واقعات نہ پہلے تھمے ہیں اور نہ مجھے آگے تھمتے نظر آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سبوق سید صاحب، ہمارے ہاں جب احتجاج ہوتا ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم اپنی املاک کو آگ لگاتے ہیں، اپنی گاڑیاں جلاتے ہیں، اپنے موٹر سائیکل، اپنے غریب کی دکان جلا دیتے ہیں. اس میں ہمیں بہتری آہستہ آہستہ دیکھنے کو آ رہی ہے. آج کا احتجاج بھی بڑا پرامن احتجاج، مسلمانوں نے اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا، تمام سیاسی جماعتوں نے، طلبہ نے، اساتذہ نے، لیکن پرتشدد واقعات نہیں ہوئے. کیا ہم تھوڑا سا بہتری کی طرف جا رہے ہیں اس حوالے سے؟ احتجاج تو ہمیں ہر حال میں کرنا ہے، لیکن احتجاج کی آڑ میں اپنے ہی لوگوں کا نقصان، اس سے باز رہنا بھی ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے. بہت بہت شکریہ نصف اللہ ملک صاحب، آپ نے تو میرے دل کی بات کہی. اور واقعتاً آج جو احتجاج ہوا تو ہم نے دیکھا کہ ہم میچورٹی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. مجھے یاد ہے، اور آپ کو بھی یاد ہوگا، 2005 میں احتجاج ہوئے، 2010 میں احتجاج ہوئے، اور پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچایا گیا اور بہت زیادہ نقصانات ہوئے. اور اصل میں مغرب کے اندر جو طبقات ہیں وہ چاہتے یہی ہیں کہ وہ اس قسم کے کام کریں، اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا کے سامنے مسلمانوں کا ایک فریم بنایا جائے، اور اس فریم میں یہ دکھایا جائے کہ مسلمان کتنے پرتشدد ہیں. یہ جو عالمی سطح پر ڈائیورسٹی ہے اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور اس طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ گلوبل ولیج کے اندر رہنے کے قابل نہیں ہے. اور بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں جب اس پر احتجاج کیا جاتا تھا، اس احتجاج میں توڑ پھوڑ، گراؤ جلاؤ، ایمبولینسوں کو روکنا، پھر لوگوں کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دینا، لوگوں کے لیے مسائل پیدا کر دینا. تو اصل میں مغرب جو فریم چاہتا تھا، یا انتہا پسند اور شر پسند لوگ جو فریم چاہتے تھے، اس فریم کا اظہار ہماری طرف سے ہوتا تھا. تو ہماری طرف سے بہت ہی مہذب اور بہت ہی ڈیسنٹ احتجاج کیا گیا ہے، اگرچہ کہ اس میں مزید امپرومنٹ کی بھی ضرورت ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے اپنا پیغام دیا گیا. اور میں نے دیکھا کہ پاکستان میں خصوصاً یوتھ نے، ہمارے جو نوجوان ہیں، کل یہاں اسلام آباد میں طلبہ تنظیموں کے زیر اہتمام ایک بہت اچھا اکٹھ ہوا. اس میں اسلامی جمعیت طلبہ تھی، انجمن طلبہ اسلام، مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ، مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اور دیگر جو طلبہ تنظیمیں تھیں، اور انہوں نے بیٹھ کر بہت ہی خوبصورت طریقے سے وہاں پر جو سارا معاملہ اس کو طے کیا. انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کا جو پیغام ہے اسے ہم عام کریں گے. تو اصل چیز یہ ہے کہ مصطفیٰ کیا کہتے ہیں نصر اللہ ملک صاحب، کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کا نام قرآن ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ نہ سمجھ کر پڑھی جانے والی کتاب کا نام قرآن ہے. تو ایک تو توہین مغرب کے اندر سے کچھ لوگوں کے ذریعے ہوتی ہے، کیونکہ وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے.
اور کچھ توہین ہماری طرف سے بھی ہوتی ہے کہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہم گوارا نہیں کرتے. تو قرآن کا پیغام ان کے پاس بھی نہیں، اور قرآن کا پیغام بدقسمتی کے ساتھ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمارے معاشروں کے اندر بھی نہیں آنے دیا گیا. تو یہ دونوں چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. ہمیں اس سے تھوڑا سا آگے نکل کر چیزوں کو غور و فکر کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. سبوق سید صاحب، مجھے ایک کمرشل بریک پروگرام میں شامل کرنی ہے، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. نذیر لغاری صاحب، دبئی کے اندر اہم ملاقاتیں، لیکن ابھی بھی خدشات اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ الیکشن بر وقت ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اسمبلی 4-5 روز قبل اپنی مدت ختم ہونے سے پہلے توڑ سکتی ہے، جس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس 90 روز ہوں گے کہ 90 روز کے اندر انتخابات کروا دیے جائیں. نگران حکومت پر بھی اتفاق کے حوالے سے کچھ متضاد خبریں ہیں کہ ابھی تک مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی اتفاق نہیں کر سکی. یہ دبئی میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ تو دونوں حکومت میں شامل ہیں نا. اصل چیز تو ہوتی ہے کہ اپوزیشن، لیڈر آف دا اپوزیشن اور وزیر اعظم مشاورت کرنی ہوتی ہے، وہ اس کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا ہے. ظاہر ہے حکومت چاہے گی کہ جو بھی شہباز شریف ہیں وہ چاہیں گے کہ حکومت میں شامل جو دیگر اتحادی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، JUI اور جو دیگر پارٹیاں ہیں، BNP ہے، ANP ہے، نیشنل پارٹی ہے، یا جو بھی پارٹیاں اقتدار میں ان کے ساتھ ہیں، شریک MQM ہے، ان کا بھی انپٹ لیا جائے. تو ظاہر اس سلسلے میں مشاورت ہو رہی ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ نقطۂ نظر ہوگا کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے، اور وقت یہی ہو سکتا ہے اگر 3 ماہ کا وقت دیا جاتا ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ 3 مہینے کی تیاری کے لیے وقت لیا گیا ہے، اور 3 مہینے الیکشن کی تیاری کی جائے گی، اور جو حکومت ہے وہ جو بھی نگران حکومت ہوگی وہ 3 ماہ کے. لیکن لغاری صاحب، بے یقینی کی کیفیت ختم کیوں نہیں ہو رہی کہ الیکشن بر وقت ہوں گے؟ یہ بے یقینی ہر طرف ہمیں نظر آتی ہے. نہیں، بے یقینی جو ہے اس کا کوئی ہمیں اس کی کوئی علامت بھی تو نظر نہیں آتی ہے نا. کسی نے کہا نہیں، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے، اور حکومت میں شامل اتحادی یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں گے. کسی نے اب تک یہ نہیں کہا ہے کہ الیکشن وقت پر نہیں ہوں گے، یا کسی کو الیکشن کے بارے میں ریزرویشن ہوں. چند ایک ارکان، حکومتی ارکان یا حکومت میں شامل پارٹیوں کے بعض ارکان اسمبلی نے یہ اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے ملتوی کیے جائیں. لیکن وہ ایسے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ پارٹی میں ان کی بات کم ہی سنی جائے گی. وہ صرف اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. ابھی تک پارٹی کے جو مین لوگ ہیں یا حکومت میں شامل پارٹی کے جو اہم لوگ ہیں، ان میں سے کسی نے ابھی تک یہ نہیں کہا ہے کہ الیکشن کو ٹال دیا جائے یا الیکشن نہ کیے جائیں. میرا خیال ہے کہ سب لوگ الیکشن کے لیے بہت سنجیدہ ہیں، اور میرے خیال میں جب یہ حکومت سے چلے جائیں گے تو پھر ایک پیمانہ ہوگا جس کی بنیاد پر یہ اپنی مقبولیت کا بھی اندازہ لگا سکیں گے اور الیکشن کے لیے اپنی تیاریوں کا بھی اندازہ لگا سکیں گے. عبداللہ حمید گل صاحب، آپ کو یہ بے یقینی نظر آتی ہے؟ مجھے تو نظر آتی ہے، سچی بات ہے. کبھی کبھی لگتا یہ ہے کہ شاید الیکشن جو ہیں وہ بر وقت نہیں ہوں گے. اسحاق ڈار صاحب نے بھی ایک آدھ مرتبہ کہا کہ معاشی ایمرجنسی جو ہے وہ اس کی صورتحال ہے، ان حالات میں الیکشن آگے جا سکتے ہیں. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کبھی کبھی کہ حکومت کے پاس آپشن تو موجود ہے کہ اس کی مدت بڑھائی جا سکتی ہے آئینی اور قانونی طور پہ. یہ بے یقینی کی جو کیفیت ہے، اسی وجہ سے لوگ معاشی معاملات کے حوالے سے بھی معیشت دباؤ کا شکار ہے. لگتا نہیں آپ کو یہ بے یقینی؟ ملک صاحب، بے یقینی کی وجوہات ہیں نا. پہلی بات یہ ہے کہ ابھی KP اور پنجاب کی جو حکومتیں ہیں، کیا وہاں الیکشن ہو گئے؟ تو ہم نے دیکھا کہ جو واویلا ہوا، جو کچھ بھی رونا پیٹنا ڈلا، لیکن کیا الیکشن ہو گئے؟ بات تو یہ ہے. تو آئین کا تو کہیں بھی وہ ذکر خیر نہیں رہ گیا. اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن تو مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور یہ بے یقینی کی کیفیت جو ہے، یہ بھی اس کے بہت اہم پہلو ہیں. اس سال نظر نہیں آ رہے، اگلے سال بھی نظر نہیں آ رہے. سال تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی سال ہو سکتا ہے، سال تو آتے ہی رہتے ہیں. لیکن جو اصلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو کہ مستقبل میں وزارت عظمیٰ یا تو وہ خود ہوں گے اس کے، یا ان کے کوئی امیدوار ہوں گے، یا مشترکہ حکومت کے ساتھ وہ بنانا چاہتے ہیں، وہ دبئی تک آتے ہیں لیکن پاکستان نہیں آ سکتے.
तो फिर कौन सी चीज़ है जो रोक रही है? इसका मतलब है कि अभी इस इश्क के बहुत सारे इम्तिहान हैं, वरना ये मुलाकात जो है ये इस्लामाबाद, लाहौर, रायविंड पैलेस में, दीगर जगहों पे हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तो मुकदमात की वजह से नहीं आ रहे होंगे ना, क्योंकि गिरफ्तार होना पड़ेगा, मुकदमात में वो सजा याफ्ता हैं, इसलिए वो सोचोगे कि इलेक्शन मामलात, कानूनी मामलात सेटल हो जाएं फिर आएँ। तो फिर अगर अपने भाई की हुकूमत में उनके सेटल नहीं हो सकते तो फिर तो अल्लाह ही रहम फरमाए, आप फिर अबूरी हुकूमत में तो नहीं होंगे ना। मलिक साहब, बात सीधी सी है। ओ नहीं जी, मैं वही हुकूमत में होती है तो अदालत के साथ भी रवाबित होते हैं ना जी, हमने बहुत सारे देखे हैं, आप और मैं दोनों जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन मसला ये है कि ये अभी बहुत इसके इम्तिहानात हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो सिस्टम चल रहा है, नज़र तो ये आ रहा है कि आइंदा आने वाले इलेक्शनों में पीटीआई को जिस तरीके से लोगों ने खैरबाद कहा है, और निचले लेवल के ऊपर भी जो आज एहतजाज उम्मीद थी, ऐसे एहतजाज हुए नहीं, कहीं नज़र नहीं आए, तो फिर इसका मतलब यह है कि जो उनका जो नीचे स्ट्रक्चर है वो बुरी तरीके से हिट हुआ है। ठीक है, पॉपुलैरिटी होना और बात है और स्ट्रक्चर होना एक और बात है। तो फिर आइंदा आने वाले इलेक्शन में तो वो नज़र नहीं आ रहे, और अगर वो हुकूमत नहीं बना रहे तो फिर मौजूदा जो सिस्टम है यही चलेगा, यही पार्टियाँ आएंगी, और ये पार्टियाँ जो हैं अवाम में अपनी एतमाद खो बैठी हैं। अब अगर एतमाद खो चुकी हैं तो इनकी लाइबिलिटी जो है, यानी कि इनकी लॉन्ड्री जो है वो रावलपिंडी, तो इनके वहाँ रावलपिंडी की वॉशिंग मशीन में तो धुल नहीं सकती, क्योंकि रावलपिंडी के ऊपर तमाम का तमाम इल्ज़ाम अभी भी यही है कि वो जो एक लोगों के अंदर जज्बा है, एक जो एक शिद्दत है, वो इस वजह से है कि जी आप पीडीएम के साथ खड़े हैं। ये एक बुनियाद, हालांकि ये इसमें बिल्कुल कोई मेरे ख्याल में सदाकत नहीं है, वो हुकूमत के साथ खड़े होते हैं, चाहे वो माजी की हो या मौजूदा हो। अब आने वाले वक्तों में कोई भी अपने लिए लाइबिलिटी नहीं पालेगा, इसलिए मुझे नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तान को सिस्टम की खातिर कुर्बान नहीं किया जा सकता, बल्कि सिस्टम को पाकिस्तान के लिए ज़रूर कुर्बान कर देना चाहिए अगर ज़रूरत पड़े तो। सबूक सैयद साहब, जो भी बात की अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने कि नौजवान आज नहीं निकले, यानी पीटीआई के हवाले से वो कह रहे हैं कि आज के एहतजाज में जो हम सब का मुश्तरका एहतजाज था, पीटीआई की पार्टिसिपेशन कम है। नौजवानों के अंदर आप समझते हैं कि जो एक पहले ख़ास सोच पाई जाती थी, अब उसमें कुछ तब्दीली है, प्रेशर है, वजह क्या है? अच्छा मलिक साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैंने अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भाई हैं हमारे, तो उन्होंने एक कमेंट किया, तो उस पर मैं अगर थोड़ी सी बात कर लूँ। इन्होंने फरमाया कि अदालतें जो हैं, जब हुकूमत होती है तो हुकूमतों के अदालतों के साथ ही मामलात होते हैं और वो मामलात तय हो जाते हैं। एक तरफ हम दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम यौम तक़दीस कुरान मना रहे हैं, और दूसरा हम खुल्लम खुल्ला कुरान की तालीमात का इनकार कर रहे हैं। कुरान हमें कहता है कि अदल जो है वो बुनियादी उसूल है माशरों के लिए। जो मैंने पहले बात कही थी कि आप कुरान पढ़ते तो हैं लेकिन कुरान को समझते नहीं हैं और कुरान के पैगाम को भी नहीं समझते। अब्दुल्ला साहब, बरवजा सियासत जो मुल्क के अंदर है उसकी बात कर रहे थे ना कि जी हमारे यहाँ अदालती फैसलों पे भी इसलिए तो इतराज़ किए जाते हैं कि बाज़ अदालतें अपने फैसलों के बाद फिर कहते हैं बाद में जी हमने बड़ी ज्यादती की। ये सही, यही बात है। अब ये देखें ना मलिक साहब कि अदालतों पे लिखा हुआ है कि ए दिलू वो अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो क्योंकि तकवा की ज्यादा करीबत। ये कुरान की आयत है ना, रसूलुल्लाह ने फरमाया ना कि अदल का निज़ाम होना चाहिए। खुलफाए राशिदीन की जिंदगियों से हमें पता चलता है ना कि इंसाफ का निज़ाम कायम करना चाहिए। खुलफाए राशिदीन हमें बताते हैं ना कि जो बड़े लोग हैं उस दौर के अमीरुल मोमिनीन वो अदालतों में पेश होते थे और जाकर वो सारा। तो हम असल में ये बातें तो बहुत ज्यादा करते हैं कि हमें कुरान पर हमला हो गया, नाउज़ुबिल्लाह कुरान को जला दिया गया, हमें इसका बहुत ज़्यादा दुख है। लेकिन अमरन हम कुरान की भी नाउज़ुबिल्लाह किसी न किसी दर्जे में उसके अहकामात की पामाली में हर वक्त मसरूफ रहते हुए, दानिस्ता तौर पर या ना दानिस्ता, हम यही काम कर रहे होते हैं। बाकी आप जो ये बात कर रहे हैं कि नौजवान नहीं निकले, मेरा ख्याल है नौजवान निकले हैं और नौजवानों को थोड़ा सा पता चल गया कि अब हमें किस तरीके से निकलना चाहिए। रास्ते बंद करना ही मिसाइल का हल नहीं होता। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान में नौजवानों ने बड़े जबरदस्त तरीके से, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों ने बड़े बेहतरीन अंदाज में सारा काम किया। और दूसरी एक और वजह भी है कि ये जिस नौजवान, एक सवाल मलिक साहब यहाँ पर एक पद पैदा होता है, ये जो नौजवान है स्वीडन में जिसने ये काम किया है, आपको इल्म है कि ये नौजवान एक्स मुस्लिम है, ये साबका मुसलमान था, ये मुल्हिद हुआ, इसका ताल्लुक इराक के साथ है। ये पाकिस्तान में मजहबी तबके के लिए लम्हा फिक्रिया है कि वो देखें कि मजहबी नौजवान, कुरान पढ़ने वाले नौजवान और मजहब से वाबस्ता नौजवान क्यों दीन की तालीमात से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन आपको लगता नहीं है सबूक साहब कि ये लोग बाज़ औक़ात जो है अटेंशन सीकर होते हैं, इसलिए इस किस्म के जो है वाक़यात करते हैं ताकि अटेंशन उनकी तरफ आए?
ملک صاحب یہ بات کسی حد تک درست ہے، یہ ان بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ تو ہو سکتی ہے، لیکن میں اور چیز سمجھتا ہوں کہ یہ پوری پلاننگ کے ساتھ جو بھی کام ہوتا ہے اور اس کا پورا ایک پس منظر ہے، اور یہ آج کا نہیں ہے، اس پر صدیوں کام ہوا ہے. وہاں کی لائبریریز، وہاں کی یونیورسٹیز پر بڑی محنت کرتی ہیں. اور آپ پاکستان کے باب میں دیکھیں، آپ کو علم ہے کہ سب ولیم میور نے جب کتاب لکھی تھی اس کے جواب میں سر سید نے محمدن لائف کتاب لکھی، پھر اسپرٹ آف اسلام کے نام سے سید امیر علی نے کتاب لکھی، پھر مولانا مودودی نے خلافت الملوکیت کے نام سے کتاب لکھی، پھر اس کتاب کا سلسلہ چلتا رہا. تقی عثمانی صاحب نے، سارے لوگوں نے اس تناظر میں کتابوں کا سلسلہ شروع کیا. مجھے یہ بتائیں کہ آج مغرب سے جب اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے تو ہماری اکیڈمیاں بانج کیوں ہیں، ہمارے اسکالر بانج کیوں ہیں، ہماری یونیورسٹیز کے اندر ان سوالوں کے جواب کیوں نہیں دیا جاتا؟ تو یہاں پر ہم ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آتے ہیں کچھ ہی دیر بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. نذیر لغاری صاحب، خواتین اور کم عمر افراد کے مقدمات فوجی عدالتوں میں نہ چلانے کا فیصلہ اچھی پیش رفت ہے؟ خواتین اور کم عمر افراد کا کہہ رہے ہیں؟ جی جی، اچھی بات ہے. کوئی بھی ایسی بات ہو، پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جرم کیسا ہے اور جرم کی سنگینی کیسی ہے اور جرم کے پیچھے انٹینشن کیا ہے اور اس انٹینشن کے اثرات کتنے گہرے ہیں، یہ دیکھ لیا جائے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر کتنا بھی آپ کسی کے لیے بینیفٹ آف ڈاؤٹ رکھتے ہیں یا کسی کو بھی آپ ایک سہولت دیتے ہیں، کراس دا بورڈ دیتے ہیں، تو یہ بالکل الگ سی بات ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی جرم ہو چکا ہے، اگر کسی سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے اور بلا تفریق صنف میں اگر ایسا ہو چکا ہے، تو کیا یہ سمجھا جائے گا کہ ایک صنف کے لوگ جو ہیں وہ کوئی جرم کر سکتے ہیں اور کسی دوسری صنف کے لوگ جو ہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس تفریق کو ہم جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ اگر جرم کی نوعیت یہ ہے کہ کسی نے ریاستی ادارے پر حملہ کیا ہے، اور اگر حملہ کیا ہے اور اگر اس کی انٹینشن بھی یہی تھی، اس کی نیت بھی یہی تھی، اس کا عمل بھی یہی تھا، تو اگر وہ صنف میں کوئی بھی ہو تو اس میں صرف اس لیے معافی کا جواز آ جائے گا، اس لیے اس ٹرائل کو وہاں نہیں چلایا جائے گا کیونکہ وہ کسی خاص صنف سے ہے. تو یہ تو ایک راز ہونا چاہیے. آپ کا خیال ہے یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے؟ عبداللہ حمید گل صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو 9 مئی کے حوالے سے خواتین اور کم عمر افراد کے مقدمات فوجی عدالتوں میں نہ چلانے کا فیصلہ درست ہے یا غلط؟ میری صرف ایک گزارش ہے کہ میں بنیادی دیکھیں جی، کم عمر کے لیے لغاری صاحب کمپلیٹ کر رہے ہیں، موقع ملنا چاہیے. عبداللہ صاحب لغاری صاحب کمپلیٹ کریں ذرا. جی لغاری صاحب ضرور. بس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پر میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ کسی بھی قسم کا کوئی سمری ٹرائل ہو یا اسپیشل ٹرائل ہو. آپ کے پاس قوانین موجود ہیں اور قوانین نہیں ہیں تو قوانین بنائے جا سکتے ہیں. آپ جس طرح سے ڈیو پروسیس آف لا ہوتا ہے اور سول کورٹس کرتے ہیں، اسی طرح سے آپ کریں اور اسی طرح سے آپ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا کے تحت ہونا چاہیے. جی عبداللہ صاحب. دیکھیں ملک صاحب، سیدھی سی بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ فوجی عدالتوں کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس وجہ سے کیونکہ جن لوگوں کے باقاعدہ ثبوت، ٹھوس شواہد موجود تھے، ان کو بغیر دیکھے اور بالکل اگنور کر دیا گیا اور ان کو جانے دیا گیا. میرے خیال میں یہ بڑا غلط ہے، اور اسی وجہ سے پھر 17 فوجی عدالتیں جو ہیں وہ اس ٹائم پہ کام کر رہی ہیں، جن میں 102 مقدمات دیکھے جا رہے ہیں. اب جرم تو جرم ہے. اگر عورت نے قتل کیا ہے یا آدمی نے قتل کیا ہے، عورت نے دہشت گردی کی ہے یا آدمی نے کی ہے، اس کی سزا جو ہے وہ برابر ہونی چاہیے. یہ میرے خیال میں تفریق نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو جووینائل ہیں، جو بچے ہیں کم عمر، میرے خیال میں ان کی سرزنش کر کے ان کو چھوڑ دینا چاہیے اور ان کو بھی کان ہو جائیں، کیونکہ ہیٹ آف دا مومنٹ میں آ کے بہت سارے کام کیے گئے. لیکن جو قانون کے تقاضے ہیں جب تک وہ پورے نہیں ہوں گے تو پھر تبھی آئین کے اندر جو ہے وہ پروویژن دی گئی اور یہ فوجی عدالتیں آئیں. اگر دوسری عدالتیں سپیڈی کام کر رہی ہوتی اور لوگوں کو جو ہے بغیر سنے، بغیر درخواستیں جمع کرائے لوگوں کو جو ہے ضمانتیں دے دی جاتی ہیں، تو پھر یہ واقعی پھر لمحہ فکریہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر پھر اسی وجہ سے فوجی عدالتیں معرض وجود میں آتی ہیں. سبوق سید صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے خواتین اور مرد کا اگر ایک ہی جرم ہو کہ 9 مئی کے فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث ہوں لوگ، خواتین کو الگ کر کے ان کے مقدمات سول کورٹس میں، باقیوں کے فوجی عدالتوں میں، درست عمل ہے؟ ملک صاحب، کل تو پھر اس طرح ہوگا کہ اگر یہ قانون آپ بنا دیتے ہیں
تو کل تو پھر اس طرح کرے گا کہ خواتین کو سارا آگے کر دے گا اور بچوں کے ذریعے سارے کام کروائے گا. پھر آپ کہیں گے ہم نے تو قانون بنایا ہوا ہے. کہ تو اس طرح سے بہت سے کام خراب ہو جائیں گے. تو کل آپ 20 لڑکیوں اکٹھی کر کے ان کو ٹریننگ کروا دیں اور پھر ان کے ذریعے حملے کروا دیں, کیونکہ قانون تو اب یہ بن چکا ہے کہ ان کا کیس نہیں چلے گا اس طریقے سے. میرا خیال ہے اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے, لیکن بچوں کے حوالے سے کوئی رعایت تو ہونی چاہیے. ایک کم عمر نوجوان ہے, اگر وہ کسی کے ورگلانے پہ جا کے کسی ایسے واقعے میں ملوث ہوا ہے. کم عمر نوجوان کا میں تھوڑی سی یہ بات ضرور کروں گا. خیر کہ ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں, ان کے پیرنٹس کی سرزنش کرنی چاہیے کہ انہوں نے بچہ پیدا کیا تو صرف پیدا کرنا ہی ان کا کام تھا. بچے کی تربیت کس نے کرنی ہے, اس کے اسکول کے ٹیچر کو, اس کے معلم کو, ان سب کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. آخر کیا وجہ ہے کہ وہ بچوں کی ٹھیک طریقے سے تربیت نہیں کر سکے اور وہ گلی گلی کوچا کوچا فساد کرتے پھر رہے ہیں. تو یہ ذمہ داری ہے نا, رسپانسبلٹی ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے نا سبوسہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو کارکن آتے ہیں, کئی کم عمر بچے بھی ہوتے ہیں, انہیں پتہ نہیں چلتا, احتجاج میں شریک ہوتے ہیں, احتجاج میں کچھ ایسے ایک قدم اٹھا بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو جو ہے مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انہیں الگ تو کیا جا سکتا ہے ان مقدمات سے. نصراللہ ملک صاحب, بعض کا ڈاکہ بھی اسی نیت سے مارا جاتا ہے, بعض کا چوری بھی اسی نیت سے کی جاتی ہے. ان کے بعض کا مسائل زیادہ جینون ہوتے ہیں, وہ بیچارے بھوک کی وجہ سے, افلاس کی وجہ سے. اگر آپ سوسائٹی میں اس طرح کی رعایتیں دینا شروع کر دیں گے تو پھر مسائل بہت زیادہ پیدا ہوں گے. جرم ہے اور جرم کو بطور جرم ہی ٹریٹ کرنا چاہیے. اگر آپ اس میں مسالت برتیں گے اس میں تو پھر آپ نشان منزل بھی نہیں پا سکیں گے اور کسی کو عبرت کا نمونہ بھی نہیں بنا سکیں گے. سبوق سید صاحب, عبداللہ حمید گل صاحب, نذیر لغاری صاحب, تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرق سلیم صاحب بھی موجود تھے. ناظرین, یہ آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.